बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर ज़ुबैर खान एडवोकेट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्तावार हमारा रेगुलरली प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम जर्मनी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टे पे हो, चाहे ईयू कार्ड होल्डर जो है वो जर्मनी में आए हों, या पुराने लोग जो रह रहे हैं, जिनको भी मसलन कानूनी मसाइल सियासी पनाह के मुतल्लिक़ हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलानी हो, ख़वातीन के कानूनी मसाइल, उन पर हम प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। तो उसी तरह का मालूमाती प्रोग्राम लेकर आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा मौजू है फिर जो जर्मनी में सियासी पनाह गुज़ीन है, उनके जो कानूनी मसाइल है, उनका क्या हल है। तो वेलकम ज़ुबैर खान एडवोकेट साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आप हर हफ्ते हमें टाइम दे रहे हैं, और आप जो टाइम निकाल रहे हैं, यकीनन जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मालूमात से इस्तेफादा भी कर रही है। तो आज का, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मौजू है जर्मनी के सियासी पनाह गज़ीन, उनके कानूनी मसाइल और उनका हल। तो एक बहुत मशहूर है यूरोपियन यूनियन का डबलिन मुआहिदा। डबलिन जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने एक मुआहिदा किया था सियासी पनाह गज़ीनों के लिए कि वो एक मुल्क में अगर सियासी पनाह उन्होंने अप्लाई की है, वो दूसरे मुल्क में क्या जाकर दोबारा सियासी पनाह अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहले ये बताएं कि ये डबलिन मुआहिदा है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को, जाज साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आखिरी कुछ जो रमज़ान के दिन रह गए हैं सबके अच्छे गुजर रहे होंगे, और आज मदर्स डे भी है और हमारे व्यूअर्स में से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। तो जाज साहब, आज हमारा ये टॉपिक जो डबलिन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने मुआहिदा किया था 1978 से लेके, वो फिर हर कुछ साल बाद फिर चेंज भी होता रहा, उसमें कुछ एडिशंस भी होती रही। बताएं कि ये डबलिन मुआहिदा है क्या। और उसमें ये होता है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इसका ये था कि जो भी असाइलम सीकर हो वो यूरोपियन कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो उसका फर्स्ट कंट्री होगा आए तो उधर ही वो ठहरे, कि ताकि किसी एक मुल्क में, यूरोपियन कोई मुल्क में ज्यादा तादाद असाइलम सीकर्स की ना हो। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें सब जगह पे एक जितने ही असाइलम सीकर्स चाहें। तो मेन उनका मकसद ये है कि अगर कोई असाइलम सीकर यूरोप की तरफ आता है तो जिस यूरोपियन कंट्री में वो पहले कदम रखेगा उधर ही उसे असाइलम अपना सीख करना, असाइलम का केस करना पड़ेगा। तो ये है कि अगर उसमें एक कंट्री में जाके उसके जो सबूत, प्रूफ कि कैसे पता चले कि वो किस कंट्री में गया है, तो उसमें ये आ जाता है कि वो फिंगरप्रिंट लेते हैं। अगर वो असाइलम का केस करना चाहे या फिर वो किसी बॉर्डर क्रॉस करता है यूरोपियन कंट्रीज का, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने का मकसद ये है कि कल को एज प्रूफ हो कि इसने ये बॉर्डर इस कंट्री का क्रॉस किया था। अगर वो आगे किसी और कंट्री में जाता है, यूरोपियन कंट्री में, तो उनके सिस्टम में आ जाता है कि इसने पहले जैसे कि फ्रांस, इटली, स्पेन में फिंगरप्रिंट्स दिए थे, इसका मतलब ये उस कंट्री में होके आ चुका है। तो वो उस कंट्री को फिर लेटर एक लिखा जाता है कि ये बंदा आपकी कंट्री में आया, डबलिन मुआहदे के मुताबिक आप इसे वापस लें तो हम इसे आपकी कंट्री में डिपोर्ट करते हैं। अगर किसी के कोई चला गया है एक कंट्री में, उसने पॉलिटिकल स्टे अप्लाई किया है, फिर दूसरे मुल्क में चला गया है, उसके फिंगर मैच हो गया, तो उसको फिर क्या करना चाहिए। उसको ये होता है कि पहले तो उसको बताया जाता है, जब वो असाइलम केस इधर, जैसे कि जर्मनी में असाइलम केस को करवाने जाता है बुंडेसलैंड में, उधर उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उसी वक्त उसे बताया जाता है कि
تمہیں ایک ہم کویسچنر کریں گے, اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, ڈبلن انٹرویو. وہ اسائلم کیس کا اس سے الگ ہوتا ہے. اس میں پوچھا جاتا ہے اگلے سے کہ تم پہلے کسی یورپین کنٹری میں گئے ہو, نہیں گئے, ادھر کسی جگہ پہ تم نے فنگر پرنٹس دیے ہیں, اسائلم سیک کی ہے. تو اس کا تھرڈ اور لاسٹ کویسچن مین یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے کسی اور ملک میں فنگر پرنٹس نکل آئیں, تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کنٹری میں واپس جانے کا. تو وہ جو بھی بیان ہوتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیا اس نے صحیح بتایا ہے کہ میں نے اس کنٹری, کیونکہ پتہ تو انہیں ویسے ہی ہوتا ہے, سسٹم میں میچ ہو جائے تو پتہ انہیں چل جاتا ہے, اسی لیے وہ ڈبلن کا کویسچنر کرتے ہیں. تو اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ اسی وقت پوچھتے ہیں اسے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس جو وہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی اور ملک میں تمہارے فنگر پرنٹس نکل آئے, تم ادھر جا سکتے ہو, تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کی بنیاد پہ پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو وہ فیصلہ, اگر تو اس کا آنسر یہ ہو کہ مجھے جرمنی, کیونکہ کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ بتا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی اور ملک نہیں جانا, میں نے صرف جرمنی میں اسٹے کرنا. لیکن یہ ڈبلن کے لا کے مطابق کوئی ریزن نہیں ہے کہ میری وش ہے میں جرمنی رہنا چاہتا ہوں تو میں ادھر ہی رہوں. تو اس میں آ جاتا ہے ریزنز جیسے کہ کوئی بیماری کا ریزن, کہ کوئی اور یورپین کنٹری میں جس کا علاج نہیں ہے, یا پھر پہلے وہ کسی اور اس کنٹری میں رہ کے آیا ہے اور اسے کوئی جگہ نہیں ملی, اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس ملک نہیں واپس جانا چاہتا. تو زیادہ تر کے تو فنگر میچ ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے. اگر فنگر میچ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فنگر میچ ہو جائیں, یہ جو کویسچنر ہوتا ہے پھر وہ ایک لیٹر ایشو کر کے دیتے ہیں کہ آپ کے فنگر اس کنٹری کے ساتھ میچ ہوئے ہیں, ہم آپ کو ادھر ڈپورٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کے خلاف اپیل کرنا چاہیں تو 7 دن ہوتے ہیں, 1 ہفتہ ہوتا ہے, اس کے خلاف کورٹ میں اپیل بندہ کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف. ساتھ ہی بنڈسنگ جو ہے وہ اسی کنٹری کو, جیسے کہ اگر فرانس یا اٹلی فنگر پرنٹ میچ ہو گئے ہوں, اس کنٹری کو آن لائن ایک میسج بھیجتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ ادھر آیا ہے, اس نے اسائلم کیس ادھر سیک کرنے کی کوشش کیا, لیکن اس کے فنگر پرنٹس آپ کے کنٹری میں پہلے سے موجود تھے, آپ ہمیں بتائیں کہ اسے ہم آپ کو پاس بھیج سکتے ہیں ڈپورٹ کر کے, یا کوئی آپ کو اعتراض ہے. اگر تو وہ ملک جو ہے اگر وہ کوئی آبجیکشن لگائے تو پھر ان کو الاؤ نہیں ہے بندے کو ڈپورٹ کرنا, کہ اگر وہ کوئی بھی کسی کی قسم کے ریزن سے کہے کہ نہیں ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر وہ کوئی جواب نہ دیں تو 6 مہینے کے بعد, 6 مہینے کی تعداد ٹائم کے اندر پھر بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں خبریں بڑی چل رہی تھی کہ یورپین یونین اس میں جو ڈبلن معاہدہ اس میں کوئی ترمیم کر رہی ہے, کیا کوئی ترمیم کی گئی ہے؟ نہیں, تو چل رہی ہیں باتیں, چل رہی ہیں, لیکن ابھی اس میں کوئی نہیں کی گئی. وہ جو پچھلے دنوں لاسٹ ہے یہ وہ بھی 2018 میں کی گئی تھی. پچھلے دنوں یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ جو ہے ایک اٹلی والے کہہ رہے تھے کہ ہم پر زیادہ برڈن ہے تو جتنے یہ سیاسی تنازعین ہیں ان کو تقسیم کیا جائے. دیکھیں یہ تو 2015 سے ہی چل رہا ہے یہ باتیں. پہلے جرمنی میں بھی یہی پرابلم تھی, جب 2015-16 میں جرمنی نے سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا, دوسرے کنٹریز میں سے آئے, اور کافی دفعہ یہ ایشو چل رہا تھا کہ جیسے کہ ہنگری کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی نہیں لینا, کیونکہ ہنگری وہ کنٹری ہے, ہنگری ہو گیا, گریس ہو گیا, جہاں پہ مین جیسے کہ گریس میں آتے ہیں ترکی سے سارے لوگ آتے ہیں, اسپین ہو گیا جہاں سے نارتھ افریقہ سے لوگ آتے ہیں. تو یہ چیزیں پہلے سے ہی چل رہی ہیں, لیکن اس کی کوئی ابھی تک سولوشن نہیں نکلی. ابھی تک لا یہ ہے کہ جس کنٹری میں آپ پہلے انٹر ہوتے ہیں ادھر ہی آپ کا کیس کی سنوائی ہوگی. کچھ پناہ یونان سے بھی لیے جا رہے ہیں, وہ کن شرائط کے تحت لیے جا رہے ہیں؟ یونان سے اس لیے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ادھر ابھی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یونان میں بھی بھیجے جاتے تھے ڈپورٹ کر کے ڈبلن. پھر ایک ٹائم آیا 2017 لگ بھگ 2016 کے اینڈ 17 میں ڈیپورٹیشن گریس کی روک دی گئی, کیونکہ ادھر نہ تو گورنمنٹ کوئی رہنے کی جگہ پرووائڈ کرتی ہے ریفیوجیز کے لیے, نہ کوئی ادھر کوئی ہیلتھ سسٹم ہے,
نہ ان کو کوئی انسانی جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا، ان کو رسپیکٹ نہیں کی جاتی. تو انہوں نے یورپین کنٹریز نے یہ کہا تھا کہ ہم یونان ڈپورٹ نہیں کر کے بھیجیں گے. اب پیچھے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کافی ریفیوجیز کے کیمپس میں آگ بھی لگ گئی جو گریس میں رہتے تھے. اب ان حالاتوں کی وجہ سے ان کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی گریس میں پہلے سے موجود ہیں ریفیوجیز ان کو دوسرے ملکوں پہ تقسیم کیا جائے. اس میں جرمنی میں بھی کافی ریفیوجیز لیے ہیں جو کہ ان بارڈرز پہ جہاں پہ آگ لگی ہے، لیسبوس، یہ جو جزیرے ہیں ان کیمپس پہ رہ رہی ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی ہیلتھ کا. اس میں فیملیز اور بچے مائنرز جو ہیں وہ ان کی زیادہ پرائیورٹی ہے کہ ان کو دوسرے یورپین کنٹریز میں بھیجا جائے. اس وقت سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ناظرین سے میں آج ایک ریکویسٹ کروں گا، سوالات کے جوابات تو ہم لازمی دیں گے. ایک دیکھیں نیچے نمبر چل رہا ہے ٹکر میں زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب کا، تو کافی لوگ دن کو کال کرتے ہیں، وہ کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب سے بات کرنی ہے، ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے. تو جن لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ان کے لیے پروگرام، لائیو پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک وکیل جو ہے کسی وقت وہ کورٹ میں ہوتا ہے، کسی وقت کوئی امپورٹنٹ لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے، کسی وقت وہ کسی کام، ضروری کام میں بیزی ہوتا ہے، کسی وقت وہ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ممکن نہیں کہ ایک وکیل ہر وقت کسی کا فون اٹھا سکے. تو پروگرام اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ تمام جو ناظرین ہیں وہ آگاہی کر سکے. 1 گھنٹہ وہ تمام لوگوں کے لیے ویکلی نکال رہے ہیں. تو جن کا بھی کوئی سوال ہو وہ لکھ کر بھیج دیا کرے، یا ان کو ای میل کر دیا کرے، یا ان کے واٹس اپ نمبر پہ بھیج دیا کرے. واٹس اپ نمبر پہ بھی بھیج دیا کرے تو وہ جب فارغ ہوں تو ضرور رپلائی کریں گے. یہ اتنا کافی نہیں کہ فون بندہ کرے اور یہ اتنا کہے کہ ہمیں معلومات چاہیے. معلومات کے لیے تو ایک لائیو پروگرام، باقاعدہ لائیو سیشن ہم ویکلی کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ای میل نمبر بھی ہے، آپ ان پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں راشد ملک صاحب کا جو ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت شامل ہیں. بابر مظفر صاحب بھی شامل ہیں، وقاص اعظم صاحب بھی، اٹلی سے چودھری خالد محمود غازی پور، بابا ملان اب ان کو کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک محمد عثمان صاحب نے سوال کیا ہے، یہ دیکھیں. جی ڈولڈنگ 60A ہو تو آفر ڈل کتنے عرصے بعد مل سکتا ہے؟ 60A کی آفر ڈولڈنگ ہو تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں ساتھ تو اس پہ 6 سال کے بعد مل سکتا ہے، اگر آپ اکیلے ہیں تو 8 سال کے بعد مل سکتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں آپ کی وہ بشرفتی ڈولڈنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سیف اللہ صاحب بھی کافی دیر سے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کیا، ابھی بھی کیا ہے. جی السلام علیکم سر، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ میں ستمبر 2014 کو جب آیا تھا اور ازیل کروائی تھی، سبسڈی اشرت سے ملی تھی کہ کیا، اور 69 منتھ کام بھی کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں، بے آئنس بھی کیا، لیون ان ڈوشن بھی کیا ہے کہ میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا لائسنس لینی ضروری ہے، اور اگر نیشنلٹی اپلائی کرتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ تھینکس. سیف اللہ صاحب، آپ یہ ہے کیونکہ آپ کا اسائلم کیس زبسیڈیرا شوٹس آپ کو ملی ہوئی ہے، 60 منتھس آپ کے کام کے بھی ہیں، آپ ڈائریکٹ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، بے آئنس اور لیون ان ڈوچلینڈ بھی ہے آپ کے پاس. ٹائم کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو آئین بیوگرونگس بہاڈے ہے جہاں پہ نیشنلٹی والا جو امیگریشن آفس ہے کہ ان کے پاس کتنا رش ہے، کہ پہلے تو اپوائنٹمنٹ آپ کو لینی پڑے گی ادھر جہاں پہ آپ فارمز اور سب ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں گے. اس کے بعد آپ کا ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بہاڈے آج کل میں نے سنا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے ہی صرف لگاتے ہیں، تو ادھر نارتھرن ویسٹفالن میں. تو آپ کا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا کون سا اسٹیٹ ہے، بونڈسلینڈ کون سا ہے، تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میکسیمم 6 مہینے لگ سکتے ہیں آپ کی سارے آفیسر سے کلیئرنس آنے میں. یہ امین صاحب کا بھی ایک سوال ہے.
جی السلام علیکم سر، میں 5 سال 2 منتھ سے جرمنی میں ہوں، 4 سال 1 منتھ سے فل سائٹ کام کیا ہے اور ان فترہ آ گیا ہے B1 B2 اور لیبنن روشن کے سوئنس ہیں جی اپنی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں میں انٹیگریٹی فلشنگ کا 2 سال کا ٹائم کم ہو جاتا ہے اللہ کی وجہ سے، یعنی 6 سال بعد سنگل بھی اپلائی کر سکتے ہیں پولیس کا۔ جی امین وان صاحب بالکل ایسا ہی ہے۔ نارتھرن ویسٹ فالن نے ایک لس نکالا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو 25 جس نے اپلائی کرنی ہو، اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو اس کی 6 سال کے ٹائم 4 سال میں پورا ہو جائے گا، جو اکیلے ہیں ان کا 8 سال کا ٹائم 6 سال میں پورا ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کتنا انٹیگریٹڈ ہے، انٹیگریشنز لائسٹنگ کتنی ہے، کہ اس نے جیسے کہ آپ نے کیا ہوا ہے B1 B2 لیبن ان ڈوچلینڈ، جب سے بندہ آیا ہو تب سے کام کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں اگر بندہ انٹیگریشنز لائسٹنگ دکھا سکے تو 2 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ NRB نے اس طرح کا لس نکالا ہے۔ پیچھے سے بات چل رہی تھی کہ ہیسن والے جو کہ وہ بھی اس طرح کا نکالیں گے لس یا نہیں، اور ہیسن والوں نے فیصلہ کیا ہمیں ابھی اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہیسن میں نہیں ہے، جبکہ نارتھرن ویسٹ فالن میں یہ قانون نکل آیا، قانون نہیں ہے یہ لس ہی ہے۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے ماربرگ سے جوید اقبال صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں۔ انصر اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر میرا سوال ہے کہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ہاؤس بلڈنگ والے کیا یہ کرنے سے جو پولیٹیکل سٹیج اگر کسی نے اپلائی کیا ہے، سیاسی پناہ گزین ہے، تو کیا اس کو جرمنی کے ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں؟ جی بالکل مل سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے ہاؤس یا پھر بلڈنگ بالکل ہاؤس بلڈنگ کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب یہ اسائلم سیکرز آتے ہیں، پہلے 9 مہینے ان کو پرمیشن نہیں ہوتی، نہ ہاؤس بلڈنگ کرنے کی نہ ہی کسی کام کرنے کی۔ تو اب سے جب سے یہ 60C والا ہاؤس بلڈنگ والا قانون آیا ہے، اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جو ابھی جیسے کہ 2021 میں آئے ہیں ان کو 6 ماہ کے اندر، انٹری کے بعد 6 ماہ کے اندر انہوں نے ان کو آئیڈینٹی کلیئر کرنی پڑے گی، تب جا کے 9 مہینے کے بعد اگر ان کو کوئی ہاؤس بلڈنگ دیتا ہے یا پھر وہ ہاؤس بلڈنگ کرنا چاہیں تو وہ ایک ہاؤس بلڈنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسائلم کیس چلنے کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ پہلے ہی ہاؤس بلڈنگ شروع کر لے، اگر ان کیس ان کا جو اسائلم کیس ہے پاس نہیں ہوتا، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جو اپنی ہاؤس بلڈنگ انہوں نے شروع کی ہوگی وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تو 1 سال اگر ان کا پہلے گزر گیا ہو تو باقی 2 سال کے بعد ان کو آف اینڈ ہیلپ بھی مل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے ہیں اگر وہ ابھی ہاؤس بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چانس نہیں، جو ان نئے کے آنے والے ان کے لیے بھی ہے یہ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ مین پوائنٹ آ جاتا ہے، ایک تو ہاؤس بلڈنگ کانٹریکٹ ہونا چاہیے اور دوسرا آئیڈینٹی کلیئر کب کی یا کب تک کرنی چاہیے تھی۔ یہ چیز انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ زیادہ تر جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، یا تو اپنا نام غلط بتا دیتے ہیں کہ کل کو ہم ڈپورٹ نہ ہوں گے کیس اگر ریجیکٹ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاسپورٹ اور ID کارڈ اپنا نہیں دیتے کہ اگر ہم نے دے دیا اور کل کو ہمارا کیس ریجیکٹ ہو گیا تو یہ ہمیں تو اسی وقت ڈپورٹ کر دیں گے۔ اسی چیز کے لیے پھر گورنمنٹ نے یہ ہاؤس بلڈنگ یا بشفٹنگ میں یہ رکھا تھا کہ آئیڈینٹی کب تک کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں یہ آ جاتا ہے جو 2016 سے پہلے آئے ہیں ان کی آئیڈینٹی اگر انہوں نے آج اپلیکیشن دینی ہے آئیڈینٹی کلیئر کر دیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ 2017 سے لے کے یہ 2019-20 تک جو آئے ہیں ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی 13 جون 2020 تک کلیئر کرنی تھی۔ اگر انہوں نے کلیئر نہیں کی تو وہ پروف دیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی ان کی آئیڈینٹی کلیئر نہ ہو سکی۔ اب اس میں آ جاتا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ کوئی پروف دیں کہ ہم نے پاکستان یونین کونسل کو لیٹر لکھا یا پھر کسی دوست کو کسی رشتہ دار کو ادھر بھیجا، ہمیں برتھ سرٹیفکیٹ نہ مل سکا، یا پھر ہم نے ID کارڈ اپلائی کرنے کی کوشش کی، ہم پاکستان کونسلیٹ ایمبیسی گئے، ہمیں ادھر سے کسی نے نہ تو پاسپورٹ بنایا نہ ID کارڈ بنایا، تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے کوشش کی لیکن ہماری آئیڈینٹی کلیئر نہ ہو سکی۔
30 جون 2020 کے بعد. اور جو 2020 کے بعد انٹر ہوئے ہیں جرمنی میں, انہوں نے کرنی تھی اپنی آئیڈینٹی کلیئر ود ان 6 months جرمنی آنے کے بعد. وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی کافی ہے, پاکستان کا کوئی لائسنس بھی کافی ہے, کوئی بھی اس طرح کا ڈاکومنٹ ہو جس پہ ان کا نام, ڈیٹ آف برتھ لکھی ہو. اس سے بہتر ہے اگر تصویر والا ہو کوئی آئی ڈی کارڈ, جیسے کہ ہمارا شناختی کارڈ ہے, CNIC, NOC, جو بھی وہ, یا پھر لائسنس, پاسپورٹ. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ بھی آئیڈینٹی کلیئر کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ایک سوال ہے چودھری طارق برق صاحب کا. جی, ویزا ہے 4 سال سے مسلسل کام کر رہا ہوں, تو میں کب تک فرسٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ فہرست میرل میں 38 نہیں ہوتا جو اس آپ کے کے پاس ہو. پاس 38 ہے تو یہ 5 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی 4 سال سے کام کر رہے ہیں تو 1 سال اور اگر کام کریں تو یہ پھر ادھر کا ان میں فرسٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال ہے حیدر علی صاحب کا. جی, اگر کسی کو 8 سال ہو جائیں اور کام کرتا ہوئے تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں, تو پھر تو اگر آپ کے پاس ڈولڈنگ ہے یا 8 سال ہو گئی ہیں تو پھر وہ آپ وہی 25B کے تحت لے سکتے ہیں. 25B کے اپلائی کریں, A2 کا سرٹیفکیٹ رکھیں اور 8 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جوید اقبال صاحب ہیں ماربرگ سے, ان کا سوال ہے. اچھا سر, میرا ایک دوست ہے, اس کو جرمنی میں 5 سال ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر اس کا ایک شویہ لسٹ واگن انفال ہوا, اس کے پاس 50% میں, اس کے کوئی چانس ہے آف انٹلٹی؟ ان کے پاس جوید اقبال صاحب, ان کے پاس ابھی کیا ہے؟ ابھی ان کے پاس ڈولڈنگ ہے یا پھر ان کے کوئی ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کوئی ویزا ہے پہلے یا پھر ان کا اسائلم کیس ابھی چل رہا ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. جوید اقبال صاحب وہ چیز کلیئر کریں تو سوال کا جواب ابھی آپ کو مل وہ جائے یہ گا. ہے نا کہ اگر ان کے پاس, میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں, آپشن 1 ہے, اگر ان کا اسائلم کیس چل رہا ہے تو پھر تو ان کو ویسے ہی انتظار کرنا پڑے گا. اگر ان کے پاس کوئی ڈولڈنگ ہے تو وہ ایک ازیل فولگے انتراک کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ میری ڈولڈنگ. اگر ازیل فولگے انتراک کریں, اس میں وہ بتائیں کہ میں اب مجھے میری ڈپورٹیشن روکی جائے کیونکہ میرے پاس 50% شویہ بہندہ نوسوائس ہے, میں سفر نہیں کر سکتا, میں ادھر اکیلے نہیں رہ سکتا. اگر وہ کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ اپیل کورٹ میں کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز 3 سال اگر وہ پروسیس میں گزرتے ہیں, 8 سال تو ویسے ہی ان کی تعداد ہے, لیکن ازیل فولگے انترا کرنے کے بعد ان کو ایک اپشیب سٹاپ مل جائے گی. اپشیب سٹاپ بھی آف انٹال کی ایک قسم ہے کہ یہ ابھی ڈپورٹ نہیں ہو سکتے ان کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اور ان کو 50% جو شویہ بہندہ اوسوائس ملی ہے اس کی وجہ سے. یہ اشتیاق وڈائش صاحب کا سوال ہے. سر, کیا انٹیگریشن کے ساتھ B1 اور لیبن ان ڈوچلینڈ کورس کیا ہوا تو ہیسن میں بھی 7 ایئر کے بعد پاسپورٹ اپلائی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹیگریشنز کورس کی Bescheinigung BAMF جو Bundesamt für Migrationsflüchtlinge ہے, انہوں نے ایک Bescheinigung وہ ایشو کرتے ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ B1 اور لیبن ان ڈوچلینڈ سرٹیفائڈ سکولز میں کیا جائے, جیسے کہ ٹیلک پریفنگ اور دونوں کٹھی, جسے انٹیگریشنز کورس کہتے ہیں. اگر تو آپ نے B1 صرف ٹیسٹ دیا ہے اور لیبن ان ڈوچلینڈ دونوں کے صرف ٹیسٹ دیا ہے کورس نہ کرنے کی کر کے, تو پھر آپ کو وہ انٹیگریشنز Bescheinigung ایشو نہیں ہوگی, پھر آپ کی تعداد 8 سال ہی رہے گی. اگر تو آپ نے کورس کیے ہیں, انٹیگریشنز Bescheinigung ہے آپ کے پاس BAMF کی, پھر 7 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہیسن میں بھی. یہ حیدر علی صاحب کا دوبارہ انہوں نے سوال کیا, پہلے میرے خیال میں انکمپلیٹ تھا ان کا 5 سال سوال. والا میں پہلے یہ سوال تھا نا ان کا. جی, وہ یہی ہے, 5 سال کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے آف انٹلٹ ہے اور اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ PR جو کہ Niederlassung Erlaubnis اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے یہاں 8 سال کے بعد ہے یا فیملی کے ساتھ 6 سال کے بعد ہی ہے. یہ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں. سر, میرا ایک سوال یا ریکویسٹ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں انٹیگریشنز کورس کرنا ہے, میرے پاس ڈولڈنگ ہے 60A کی, میری سوشل ہیلپ اتنی نہیں کہ میں فی دے سکوں, میں نے کیسے انٹیگریشنز کورس کر سکتا ہوں کہ مجھے پے نہ کرنا پڑے؟
اس میں یہ عثمان صاحب آپ کو پے کرنا پڑے گا انٹیگراسیونس کورس کے لیے Verpflichtungserklärung ان کے لیے ہوتی ہے یہاں جو ویزا لے کے آئیں پاکستان سے اسپاؤس ویزا جو فیملی ری یونین ویزا یا کسی یورپین کنٹری سے 38A والا ویزا یا پھر جن کا کیس پاس ہو گیا ہوتا ہے ان 3 کیسز میں آپ کو ایک Verpflichtungserklärung ایشو کر کے دیتی ہے چاہے BAMF ہو یا پھر Ausländer Behörde اور وہ آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے جس کے پاس ڈلڈونگ ہے اس نے خود ہی پے کرنا پڑے گا یہ اپنا یہ سیف صاحب نے پہلے بھی سوال کیا تھا پھر اس کا ایک پارٹ انہوں نے بھیجا ہے جی سر تھینکس میں نے B1 پریفوم کی ہے کوئی کورس نہیں کیا بالکل اگر آپ نے کورس نہیں کیا تو پھر آپ نے انٹیگراسیونس کورس نہیں کیا آپ نے صرف B1 پریفوم اور ساتھ لیبن ان ڈوچلینڈ پریفوم کی ہے تو آپ کا 7 سال نہیں ہوگا آپ کے پورے 8 سال ہی آپ کا انتظار کرنا پڑے گا یہ امین صاحب نے پہلے بھی سوال کیا تھا اس کا دوسرا پارٹ آیا ان کی طرف سے سر تھینکس فار رپلائی سر این اوے 25 گزٹس نو ایل ایس کے لیے ڈلڈنگ ہونا بھی ضروری ہے بٹ میرے پاس آفٹرس کے اسٹارٹنگ ہے کیا میں ازیل واپس لے لوں اور کتنا ٹائم لگتا ہے ازیل واپس لینے کی اپلیکیشن پر سر پلیز بتا دیں آسٹریلیا میں کتنا ٹائم بعد انتراک دے دیں 5 سال اور 2 منتھس ہو گئے ہیں میرے تھینکس تو یہ ہو گیا کہ 5 سال 2 منتھس ہو گئے ہیں اگر آپ کو 6 ایئرس کے والا میں کرنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈلڈونگ ہے یا آفنٹالس کے اسٹارٹنگ ہے آپ اپنا کیس واپس نہ لیں اس میں ہی بہتر ہے بہتری ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ خود یا لائر کے تھرو اپلیکیشن دے دیں 25 کے لیے اور ساتھ میں جتنے بھی انٹیگراسیونس لائسٹنگ ہیں آپ کی وہ بھی اٹیچ کر کے اگر انہوں نے پھر آپ کو کوئی آبجیکشن لگایا کیونکہ یہ جو ایل ایس ہے یہ ڈلڈوم اور آفنٹالس کے اسٹارٹنگ دونوں کے لیے اگر انہوں نے پاس کر دیا اور صرف یہ آبجیکشن لگایا کہ آپ کا کیس چل رہا ہے آفنٹالس کے اسٹارٹنگ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کا لائر جو ہوگا وہ ان کو بتا دے گا کہ ان سے ایک گارنٹی لے لے گا سوزشرون کہ آپ کیس واپس لیتے ہیں تو وہ آپ کو 25 دے دیں گے یہ نہ ہو کہ آپ پہلے واپس لے لیں اور وہ کسی بھی کیونکہ ہم نے آپ کی فائل تو دیکھی نہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ کا ڈلڈنگ بھی آپ کو لگ جائے گی کیونکہ کیس واپس لے لیا جائے گا اور آپ کو 25 بھی نہیں ملے گا تو اس لیے آپ لائر کے ساتھ لائر کے تھرو اپلیکیشن دیں اپلیکیشن دے کے اگر یہ صرف آبجیکشن ہوا تو لائر آپ کا اسائلم کیس واپس لے لے گا یہ محمد عثمان صاحب کا سوال ہے جی مجھے 5 سال ہو گئے ہیں کام کی اجازت مانگی آسٹریلیا سے تو وہ کہتے ہیں کام کا کانٹریکٹ لے آؤ دے دیتے ہیں کام کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں دیتے اور آسٹریلیا والے اپنی بات پر وزد ہیں کہ کانٹریکٹ لے کر آؤ اب اس کا کیا حل ہے پلیز رپلائی محمد عثمان صاحب یہ ہے کہ آسٹریلیا بیوارڈے کے کو دوبارہ اپلیکیشن دینی پڑے گی کیونکہ پہلے 4 سال اس میں بنڈساگنٹور فی آربائٹ کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے 4 سال کے بعد آسٹریلیا بیوارڈے خود دیتی ہے پرمیشن اور آپ کا کیونکہ اس میں صرف لکھ دیتی ہے ویب اسٹیٹس کے سٹارٹڈ اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کمپنی میں ہی آپ نے صرف کام کرنا پہلے 4 سال لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اس کمپنی میں Beschäftigung erlaubt پھر آگے کمپنی کا نام تو اگر 4 سال کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں صرف آسٹریلیا بیوارڈے لکھ دیتے ہیں ویب اسٹیٹس کے سٹارٹڈ اس کے ساتھ آپ ہر جگہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کانٹریکٹ لینے کو تو آپ پراپر ایک اپلیکیشن دیں لائر کے تھرو جس پہ صرف ویب اسٹیٹس گسٹارٹڈ کی پرمیشن کا ہو پھر اگر وہ ریجیکٹ کریں تو پھر اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتا بندہ یہ سوال ہے ان کا اپنا کاشف علی صاحب جی سر کیا پاسپورٹ کے لیے ٹائم انمیلڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا جب ویزا سٹارٹ ہوگا 38A والا آپ کا اس میں 38A والا جب آپ کا آفنٹالٹ جس دن سے ہوگا اس سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا کیونکہ جو EU والا کارڈ ہے اس کے ساتھ ایز اے وزٹر بھی آپ جا سکتے ہیں 3 مہینے کے لیے اور وہ ٹائم پیریڈ پاسپورٹ کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا اس لیے جب سے آپ کو 38A والی آفنٹال ملی ہے تب سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا یہ سگرا بی بی صاحبہ کا سوال ہے سر میری سسٹر کے پاس یورپین ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ فرانس میں رہتی ہیں اگر وہ جرمنی شفٹ ہو تو کیا اس کو سیم یورپین ریزیڈنٹ کارڈ ملے گا ود آل رائٹس
کیونکہ ان کے پاس یورپین ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو ابھی ان کو فورن ریزیڈنٹ کارڈ نہیں ملے گا، ان کو ایک ویزا ملے گا 38A والا. اگر ان کے پاس ادھر کوئی جاب ہو تو ان کو ادھر پہلے اپلیکیشن دینی پڑے گی جاب کانٹریکٹ کے ساتھ 38A والے کی. 38A والا ملے گا تو اس کے 5 سال بعد وہ ریزیڈنٹ کارڈ ان کو مل جائے گا. چودھری خالد محمود غازی پور بابا ملان آپ کو جی اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ تو آپ کا پورا جی نام بہت بھی شکریہ، جانتے ہیں، چودھری زبیر خان دراجی جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. تو یہ ہمارے جی بڑے پرانے دوست ہیں خالد محمود غازی پور جو ہے نا، جی جی ان کو ہم بابا ملان کہتے ہیں. ان کا کام ہے صرف پاکستانی کمیونٹی کی ڈے اینڈ نائٹ خدمت کرنا. تو ماشاء اللہ. اسی وجہ سے خدمت کی وجہ سے ان کو بابا ملان کہا جاتا ہے. تو اشتیاق وڈائی صاحب نے بھی جو سوال کا جواب دینے پہ شکریہ ادا کیا ہے. تو انہوں نے جوید اقبال صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. افتخار گوندل صاحب بھی جی آپ کے ساتھ انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. وہ جی بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جن لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے. ان سے ایک گزارش ہے کہ پروگرام کو آگے شیئر بھی کریں. جو بھی دوست بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. سیف اللہ صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. تو سیف اللہ صاحب پروگرام کو آگے اپنی وال پہ شیئر کریں. خالد غازی پور صاحب آپ بھی شیئر کریں اور اجاز بڑائی صاحب کو بھی کہیں وہ بھی شیئر کریں. تو فرانس سے یاز محمود یاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے کہ یاز صاحب اس کو اپنی وال پر شیئر بھی لازمی کریں. تو میرا اگلا سوال ہے کہ یہ اتنی تیزی سے ڈیپوٹیشن جرمنی سے کیوں ہو رہی ہے زبیر خان صاحب؟ ڈیپوٹیشن دیکھیں، یہ جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اسی سال بائی دی اینڈ آف دا ایئر جن کو ادھر کوئی چانسز ہیں رہنے کے، جن کے کوئی جیسے کہ اوس بلڈنگس ڈولڈونگ بشفٹیگنگس ڈولڈونگ اور یہ چیزیں یا اوفنٹال جو ویزا ہے وہ مل سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کو سب کو ڈپورٹ کیا جائے. جتنا بھی عملہ تھا ان کا جو انہوں نے 2015-16 میں رکھا اپنے بمف میں، جسے وہ امیگریشن آفس میں ریفیوجیز کے لیے، اس عملے کو انہوں نے اب رکھ دیا ہے ڈیپوٹیشن سینٹرز میں، کہ جہاں پہ جن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جن کا پاسپورٹ نہیں ہے، ان کی ایمبیسیز ان کی کنٹریز کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اسے ادھر جرمن میں کہتے ہیں PEP کہ پھس ایزاتس پاپیفان کہ اس میں وہ اپلائی کرتی ہیں اور فلائٹس بک کر کے، کیونکہ دیکھیں نا کرونا کی وجہ سے کتنے جہاز ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں اور یہ گورنمنٹ ان جہازوں کی، ان ایئر لائنز کی مدد کے ساتھ ڈیپوٹیشن چلا رہا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر کے پاکستان میں تو سننے میں آیا کہ ہر مہینے ایک ڈیپوٹیشن ہو رہی ہے، ایک فلائٹ جا رہی ہے پراپر صرف پاکستان. جتنے بھی ادھر جن کے پاس ڈولڈنگ ہے، اور جن کے پاس اوفنٹال نہیں ہے، ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے. تو آپ کا پیغام تو یہی ہے نا کہ لیگل ذرائع سے لوگوں کو آنا چاہیے، قانونی ذرائع سے. بالکل بالکل. جو غیر جو قانونی آئے ذرائع ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے کیس میں اتنا دم نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آنے کے بعد فوراً ہی اس طرح کی جیسے کہ لینگویج کورس کریں، کام کریں، جسے انٹیگریشن کہتے ہیں، وہ اپنے انٹیگریشنز لائسٹوں دکھائیں کہ تاکہ ان کے کل کچھ زیادہ چانسز بڑھ سکے. اور یہ ہے کہ اپنے کے نام، ڈیٹ آف برتھ اس میں کوئی غلط نہ دیں، کیونکہ زیادہ تر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ میں نے نام نہیں ٹھیک دیا تو مجھے ڈپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ ہمارے جیسے کہ نادرا کا سسٹم سب فنگر پرنٹس پہ ہے، تو فنگر پرنٹس پہ ایک تو ان کا صحیح نام، ڈیٹ آف برتھ نکل ہی آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کل کو اگر وہ کام کر رہے ہیں، اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ آبجیکشن نہ کوئی لگائے کہ آپ نے اپنا نام غلط دیا تھا یا ڈیٹ آف برتھ غلطی تھی، تو اس لیے ہم آپ کو وہ جو بھی اپلائی کریں، بشفٹیگنگس ڈولڈنگ ہوگی یا ہاسپٹلنگس ڈولڈنگ ہوگی یا اوفنٹالٹ ہوگی، ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے غلط نام یوز کیا تھا. بے شک انہوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ اگر صحیح نام دیتے تو ہم آپ کو ڈپورٹ کر سکتے تھے.
बेशक उन्होंने कभी उन सालों में जब तक वो बंदा इधर हो, एक दफ़ा कोशिश भी ना की हो, लेकिन उनका आर्गुमेंट हमेशा यही होता है, अगर आप सही नाम देते तो हम आपको टाइम पे डिपोर्ट कर सकते थे। तो आपने अपनी डिपोर्टेशन खुद रोकी है, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि क्वाइफ जो भी आए उसको क्वाइफ सही देनी चाहिए आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो लोगों को सबको पढ़ाया गया कि आप नाम गलत दें, ये कोई मुनासिब नहीं है। ये हो सकता है कि ये पहले 20, 25, 30 साल पहले जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि नाम गलत दिया जाता था और उनके पास सिस्टम नहीं थे, फिंगरप्रिंट्स नहीं थे कहीं पे मौजूद, गवर्नमेंटल कोई मुआहदे नहीं थे। जैसे कि अभी तो गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जर्मन गवर्नमेंट के साथ मुआहदा है कि अगर किसी का आपको कोई चाहिए हो, डाटा चाहिए हो, पासपोर्ट चाहिए हो, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। और यही चीज़ होती है कि जब किसी को पहले ये खुद कहते हैं कि आप पासपोर्ट ले आओ, टाइम देती हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, पहले ज़्यादा देते थे, जब से ये 60B की डुलडुल निकली है तब से कम देना शुरू हो गए हैं, कि वो यही कहते हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फ़ौरन उन्हें कहते हैं कि अगर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आपने कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ना लेके आए, तो हम आपको 60B की डुलडुल लगा देंगे। 60B की डुलडुल लगाते ही ये अपनी वो डिपार्टमेंट जो डिपोर्टेशन सेंटर है, उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स कि इस बंदे के हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको हमने डिपोर्ट करना है, इसने अपना पासपोर्ट या आइडेंटिटी नहीं क्लियर की। और वो फिर हमारी एम्बेसीज के साथ जो भी उनका मुआहिदा है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेके, और उनका सही डाटा बाहर निकल आता है, सही नाम भी, सही डेट ऑफ बर्थ भी, और डिपोर्ट तो फिर वो वैसे भी हो ही जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स से। तो लेकिन ये है कि अगर वो नाम सही देंगे, डेट ऑफ बर्थ सही देंगे, अपने इधर कोई इंटीग्रेशन की कोई काम करेंगे, साथ में लैंग्वेज कोर्स करेंगे, क्रिमिनल केस नहीं होगा, तो उनके ऐसे ज्यादा चांसेस होंगे कल को इधर ऑफ एंटाइल वीजा लेने के। एक बड़ी काम की बात की आपने कि क्रिमिनल केस जो आ रहे हैं उनको ये चाहिए लड़ाई झगड़े मंशियात फरोशी क्रिमिनल केसेस में ना पड़े, आए लैंग्वेज सीखें, सोसाइटी में इंटीग्रेट करें, इनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो आते हैं वो बुरी सोसाइटी में पड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, कई मर्डर भी हो चुके हैं कई झील आइमों में। तो इस तरह के जो काम है उनसे खुदा रा परहेज करें। ये जवेद इकबाल साहब का क्वेश्चन है, फिर उन्होंने भेजा है। एक फैमिली है हमारे पास, उस भाई की वाइफ जर्मन है, उसे वीजा मिला था, फैमिली ऑफ एंटाइल टीटल है, अब उनका राइट है unbefristet ऑफ एंटाइल। आप ausländer Behörde कहता है कि आपके पास unbefristet जी जवेद इकबाल साहब, बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि अगर उन्होंने फैमिली सुजामन फिर की है, जर्मन वाइफ है, तो 28 सेक्शन 3 उसमें लिखा हुआ है कि आप 3 साल के बाद उनमें फ्रिस्टेड ले सकते हैं। उनमें फ्रिस्टेड लेने का, लेकिन ये है साथ साथ कि उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, काम होना चाहिए, उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो कल को कोई सोशल ना ले सके। तो वो ये कह सकते हैं उनमें फ्रिस्टेड आवर्स की डिमांड वो कर सकते हैं बाय लॉ। नाजरीन, सवालों के आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। फिर एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि काफ़ी लोग ज़ुबैर खान साहब एडवोकेट के ऑफिस में वो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि मालूमात चाहिए हमें, उनकी उनके साथ बात करा दें। उनको उनकी भी मजबूरियां समझनी चाहिए कि किसी वक्त वो कोर्ट में होते हैं, किसी वक्त किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, किसी वक्त वो इम्पोर्टेंट लेटर लिख रहे होते हैं। हर वक्त वो कॉल अटेंड नहीं कर सकते। पहली तो बात यह है कि आपकी मालूमात के लिए ये लाइव प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जिनको मालूमात चाहिए वो लाइव प्रोग्राम देखते रहे। अगर किसी को अर्जेंट जरूरत है तो वो ईमेल कर दे या व्हाट्सएप पे भेज दे, मैसेज भेज दे। जब वो फारूक होंगे वो रिंग बैक भी आपको कर लिया करेंगे। लेकिन आपके कोऑपरेशन की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें, मिलजुल कर, या ना एक जुबैर खान है, उससे हमने सबने काम लेना है, तो उसके टाइम की भी, उसकी टाइम को और उसकी मजबूरियों को भी हमने देखना है। तो नाजरीन, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो शेयर जरूर इसको करें, लाजमी शेयर करें ताकि ये मालूमात सब तक पहुंचे और जज्बा न्यूज़ का
اور جذبہ انٹرنیشنل کا فیس بک پیج بھی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک کرے. تو یہ امین صاحب جن کے سوال کا آپ نے جواب دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب, تھینک یو فار ریپلائی, آئی ول آلویز اپریشیٹ یور ایفرٹس, آئی لیو ان آگن, سون آئی ول وزٹ یور آفس ان ڈورٹمنڈ, ہیپی رمضان اینڈ ہیپی عید. بہت شکریہ جی امین بہت صاحب. شکریہ امین صاحب آپ کا بھی. تو یہ السلام علیکم کا آیا کہ یہ منیر احمد صاحب گنسیا, یہ گنسیا اصل میں میرے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے. ہمارا اچھا گاؤں اچھا ہے نا بوڑا پیارا, اس جی کے جی ساتھ ہے گنسیا, ساتھ ہی ہمارا درمیان میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے گنسیا اور پیارے کا. وعلیکم السلام منیر احمد صاحب. تو یہ جوید صاحب نے سوال کیا یا یہ وہی جو ان کا سوال تھا جی پہلے؟ وہی ہے جو ان پہ فرسٹ ویزا ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور 2 بیبی بھی ہیں فرام ڈوائچ مان پاکستان. بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے. اس کا یہی ہے 28 سیکشن 3 والا, ان کو کانٹریکٹ جو ہے وہ لازمی ضرورت ہے اس کی, تاکہ وہ بتا سکے کہ ہماری انکم کافی ہے فار ایور پی آر لینے کے لیے. یہ سگرا بی بی صاحب جنہوں نے فرانس کا پہلے سوال کیا تھا انہوں نے دوبارہ پارٹ بھیجا ہے. سر کیا میرے پاس فرانس کا ٹرانسپورٹ میں ڈپلوما ہے, کیا وہ جرمنی میں ویلڈ ہوگا بس چلانے کے لیے؟ جی بالکل. ای یو والے لائسنس جو بے شک وہ بس کے ہوں, ٹرک کے ہوں, دوسرے بھی ہوں, وہ سیم ہی ہیں, وہ آپ کا ادھر بھی آپ یوز کر سکتی ہیں. یہ فضا عباس ہیں. السلام علیکم سر, جو بچے جرمن میں پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کو جرمن پیپر مل سکتے ہیں؟ فضا عباس صاحبہ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ امریکہ کی طرح ادھر کوئی لا نہیں ہے کہ جو بچے ادھر پیدا ہوں ان کو آٹومیٹکلی جرمن نیشنلٹی ملی جائے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر تو پیرنٹس کے پاس یا پھر والد والدہ ایک کے پاس نیڈا لاسنگ سلوبنس کے فار ایور ویزا ہو اور ان کو منیمم 8 سال ہوگی وہ ادھر جرمنی میں, تو بچے کو نیشنلٹی ملتی ہے. آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کون سے پیپر کی بات کر رہی ہیں. اگر تو کسی کے اسائلم کیس کے دوران بچہ پیدا ہو تو اس کو یہی فائدہ ہے کہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے 25 والا, اس کا 8 سال سے کم ہو کے 6 سال پہ آ جاتا ہے, کہ 6 سال کے بعد وہ اپنا آف انٹائر جو ہے اپلائی کر سکتا ہے. یہ میاں حمزہ صاحب ہیں. سر میں پاکستان میں میرا کوئی آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے, نادرا میں فنگر بھی نہیں ہے, کیا میں ڈپورٹ ہو سکتا ہوں؟ تو میاں حمزہ صاحب یہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ گورنمنٹل ان کے پاس اتھارٹیز کے پاس کوئی پاسبلٹی ہے بنا آپ کے فنگر کے ڈپورٹ کرنے کے لیے یا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط نام دیا ہو اور کوئی ان کے پاس ڈاٹا, وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر لیکن آپ کوئی کوشش نہیں کریں گے برتھ سرٹیفکیٹ یا آئیڈینٹی کلیئر کرنے کی تو 60B کی ڈلڈنگ لگ جائے گی, اور اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ تو وہ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوگا, نہ کام کی اجازت ہوگی, سوشل جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو وہ 60B اس کیسز کے لیے, اس طرح کے کیسز کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے جہاں پہ بندے کی آئیڈینٹی کلیئر ہی نہ ہو, تو اسے وہ 60B کی ڈلڈنگ لگا دیتے ہیں. یہ تو اسائلم کا فضا عباس صاحبہ, وہ میں نے آپ کو بتایا اسائلم کا کیس ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کم ہو جاتی ہے 25B کے لیے. افتخار گوندل صاحب کہہ رہے ہیں ایڈوانس عید مبارک ٹو جی آل. وعلیکم السلام, آپ کو بھی عید مبارک. یہ ایک راشد ملک صاحب نے سوال بھیجا ہے. جو لوگ یہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں جیل کے سامنے ڈپورٹیشن کے اگینسٹ, کیا اس سے جرمن لا کے رولز چینج ہو سکتے ہیں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ پہلے تو السلام علیکم راشد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنے سے پروٹیسٹ ہوگا 40 30 50 200 لوگوں کا, پروٹیسٹ کرنے سے جرمن لا نہیں بدلے گا. یہ ہوگا کہ توجہ دی جائے گی ڈپورٹیشن پہ سینٹرز کے جہاں پہ جیلز ہوتی ہیں, لیکن اس توجہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ جن کو ادھر کوئی رائٹ آف سٹے بن سکتا ہوتا ہے تو ان کو جیل میں کیا ہو, کوئی یہ ایک آدھے کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو وہ اس پہ توجہ جا سکتی ہے. ویسے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے لا چینج کرے, اور لا کس طرح چینج کریں کہ ہر ایک کو ادھر لیگل ہونے کی اجازت دے دیں, کہ
ابھی انہوں نے جرمن گورنمنٹ نے کافی پچھلے سالوں میں اس طرح کے رولز بنائے ہیں کہ جو اسائلم پہ تھے جن کا کیس ریجیکٹ ہو گیا ان کے لیے کافی اپرچونٹیز ہیں. جیسے ہم ہمیشہ تو کہتے ہیں 25A اور B، لیکن اس میں یہ دونوں اور ساتھ Ausbildungsduldung اور Beschäftigungsduldung، یہ 4 اپرچونٹیز انہوں نے ان لوگوں کے لیے ہی بنائی ہیں جن کا کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے، جو ادھر رہنا چاہتے ہیں اور جن کو اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی انٹیگریشن کی وجہ سے رہنے کے ان کو چانس بھی دیتے ہیں. تو جرمن لا اور کس طرح چینج ہو، یہ بالکل میرا جو ایکسپیرینس اس میں یہ نہیں کریں گے کہ سب کو لیگل کر دیں کہ بس وہ ڈیموز چل رہی ہیں یا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں بات ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ ایک پروٹیسٹ کرنا ایک ڈیموکریٹک ملک میں ایک جمہوری حق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ان کے خلوص پہ شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھیں اگر اسپین میں کاغذ ملنے ہیں وہ بھی کسی رول اینڈ ریگولیشن کے تحت، اگر یونان میں ملنے ہیں پھر بھی کسی قانون کو فالو کرنا ہے، اگر اٹلی میں کرنا ہے تو وہاں بھی کوئی قانون فالو ہوگا. اٹلی والوں ایک انسانی ہمدردی کے تحت دے رہے ہوتے ہیں، وہ کیس کسی کا نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن جرمن جو ہے انہوں نے کیس بندے کا دیکھنا ہے، اگر کسی کا کیس جینون ہے، جو جینون انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے، اگر اس کو وہ فالو کر رہا ہے تو یقیناً اس کو گنجائش ضرور ملے گی، اس کو ضرور ملے گی. یہ نہیں ہے کہ صرف پروٹیسٹ سے ڈیپوٹیشن رک جائے گی، یہ نہیں ہے. آپ رول اینڈ ریگولیشن پورے کرنے کی طرف پلیز آپ توجہ دیں. یہ جوید اقبال صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں، پروگرام چل رہا ہے، تو بڑا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اور یہ نادیہ بلوچ صاحبہ کا ایک سوال ہے. جی میں 4 سال سے یہاں ہوں، 1 سال سے کام کر رہی ہوں، C1 بھی کر لیا، بلو پاسپورٹ ہے، کیس پاس ہو گیا تھا آتے ہی، کیا میں نیلا لاسنگ انترا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں. آپ اگر نیلا لاسنگ کریں گی تو وہ پیراگراف 9 والا نہیں ہوگا، 26 والا ہوگا. جن کا کیس پاس ہو گیا اور جن کی اس طرح کی جیسے کہ آپ کی انٹیگریشنز لائسٹنگ ہے، C1 بھی کر لیا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 26 والی آپ کو نیلا لاسنگ الاؤنس ملے گی. ناظرین یہ فضا عباس صاحبہ نے ایک دفعہ پھر اپنا سوال بھیجا ہے. جی سر، جرمنی میں بچے کی پیدائش پر ڈاکٹر پاسپورٹ مانگتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، اگر دے دیں تو ڈپورٹ تو نہیں کریں گے. یہ بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈپورٹ کریں گے، پاسپورٹ دے دیں یا نہ دیں تو ڈپورٹ کریں، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد اسٹینڈرڈ آن کے لیے آپ کو صرف آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ پہلے کافی ہے، اور ساتھ میں جو آپ کی ڈولڈونگ ہے، ڈولڈونگ یا پھر آفنڈالس کی اسٹارٹنگ. یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آن کے لیے آپ کی آئیڈینٹی کلیئر نہ ہو، کیونکہ یہ آج پہلے بھی یہ سوال میں نے سنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ 2 قسم کی برتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ادھر جرمنی میں. ایک ہوتا ہے اگر آپ کی آئیڈینٹی کلیئر ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، تو وہ آپ کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ جسے گبورٹس اورکونڈے کہتے ہیں ایشو کر کے دیں گے. اگر آپ اسائلم پہ ہیں، آپ کے پاس دولڈنگ ہے، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو وہ بچے کا پراپر گبورٹس اورکونڈے ایشو کر کے دیتے ہیں. کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس پہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں، ہم اس کی انکوائری ویریفیکیشن پاکستان بھیجیں گے جس کا ٹائم پیریڈ 1 سال ہے، تو اس کے آنے کے بعد آپ کو گبورٹس اورکونڈے دیں گے. لیکن ان کو لازمی ہے پہلے ہی گبورٹن رجسٹر آئنٹراگ، وہ بھی ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس پہ لکھا ہوگا جہاں پہ پیرنٹس کا نام ہے، ساتھ میں لکھا ہوگا آئیڈینٹی ناٹ کلیئرڈ، کہ آئیڈینٹی نہیں nachgewiesen. جب آپ کی ویریفیکیشن پاکستان سے واپس آ جائے گی، پھر وہ یہ جو ایکسٹرا لکھا ہوگا اس کو کینسل کر کے آپ کو بچے کا پراپر گبورٹس اورکونڈے ایشو کر کے دیں گے. یہ نادیہ بلوچ صاحبہ نے پھر سوال بھیجا ہے. میں ایز سوشل آربائٹر کام کر رہی ہوں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، نیلا لاسنگ سے لابنس آندرا کروایا تھا نومبر میں، جواب نہیں دیا، ای میل بھی کی بٹ نو رسپانس. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سٹی میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے.
اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے نہیں دی، آپ کسی لائر کے ساتھ ہمارے آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ایک ہوتا ہے ان ٹی ٹی شکایت کے کے جو بھی گورنمنٹل ادارہ ہے، اگر آپ اس میں اپلیکیشن ایک دیتی ہیں اور وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو کوئی جواب نہ دے تو اس کے خلاف کورٹ میں کیس کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کوئی رسپانس چاہیے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. زیادہ تر تو ابھی کرونا کا بہانہ ہے، لیکن کورٹ میں کیس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بتا بھی دیں کہ ٹھیک ہے ابھی کرونا ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم جب بھی ممکن ہوگا وہ جلد سے جلد کریں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپلیکیشن جو ہے پڑی رہے گی. کیا میں دوبارہ یہ کرنے لگوں؟ یہ سوال کا جواب ہو گیا یا نہیں؟ ہاں جی، یہ ہو گیا تھا، یہ ابھی اسٹنڈرسن کے میں نے بتایا تھا. ابھی ہو گیا سوال کا جواب. تو یہ پھر نادیہ بلوچ صاحبہ نے پھر لکھے کمنٹس برلن سے کیا. برلن سے کیا ہے، آپ کو میسنجر پر کانٹیکٹ کیا تھا بٹ آپ نے بھی رسپانس نہیں دیا. سر میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کافی اس طرح کی ہمیں میسیجز آتی ہیں، آ رہی ہیں، تو ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر ایک میسج کا جواب دینے کی، لیکن کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے ہم ہر ایک کا جواب کبھی نہیں دے سکتے یا لیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ ہمیں بے شک دوبارہ جو ادھر ہمارے لا فرم کا واٹس ایپ نمبر نیچے ٹکر میں شو ہو رہا ہے، ادھر آپ میسج کر کے اپنا بتا دیں کہ یہ پرابلم ہے، تو ہم آپ کو ضرور کانٹیکٹ کریں گے ڈیورنگ آفس آورس. ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیاسی سٹے کے لیے یہاں کے رول اینڈ ریگولیشن کو جو ہیں ان کو فالو کریں، ان کی طرف توجہ دیں. جو میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو بھی پاکستانی نوجوان یہاں آتے ہیں جب پولیٹیکل سٹے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو جلدی ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ ہم پیسہ کما لیں. ان کی لینگویج سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہاؤس بلڈنگ اپلائی کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنے کیس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہی توجہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی ہم یہاں آ گئے ہیں، پاکستان میں ہماری فوری طور پہ کوٹھی بن جانی چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی نوجوان اٹلی میں چانس بھی بنا، امیگریشن بھی کھلی اٹلی نے سیاسی سٹے والوں کو ڈاکومنٹس بھی دیے، وہ جا بھی سکتے تھے. 12 14 سال ان کو یہاں ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے وہاں چلے گئے تو یہ ہمارا یہاں سے کام چھوٹ جائے گا. تو پلیز سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ جرمنی میں اپنا جو لیگل سٹیٹس اس کو لیگل کریں. ادروائز بندے کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ لیگل سٹیٹس کی طرف اپنی توجہ دیں. تو یہ امین صاحب نے پھر ایک سوال بھیجا ہے جی. سلمان، لاسٹ کوسچن 25 بی این اوے نوئے اللہ کے حوالے سے آپ نے کنفرم کر دیا کہ 6 سال بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے. مجھے 5 سال 2 منتھس ہو گئے، کیا میں ابھی اپلائی کر دوں یا ویٹ کر لینا چاہیے؟ تھینکس. یہ ہے نا کہ آپ اور 4-5 مہینے بے شک انتظار کر لیں. جب آپ کے 5 سال اور 7 مہینے ہو جائیں گے، کہ پیچھے 5 مہینے رہ جائیں گے 6 سال ہونے میں، تو پھر آپ اپنا اپلائی کر دیجیے گا. یہ سغرا بی بی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جواب دینے کے لیے بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری بات کو تائید کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں، میری تو سب سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے 12 14 سال سے نوجوانوں کو یہاں دیکھ کر جو اپنے والدین سے دور ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پیچھے بچے جوان ہو گئے ہیں لیکن وہ دوبارہ پاکستان نہیں جا سکے. تو مجھے ان میں زیادہ تر ان کی کوتاہی نظر آتی ہے، اپنی کوتاہی نظر آتی ہے کہ ڈاکومنٹس مل سکتے تھے، ڈاکومنٹس وہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈاکومنٹس کی طرف توجہ نہیں دی. تو جو ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ پروگرام کو شیئر کریں. پھر میں بار بار ایک چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیچے واٹس ایپ نمبر زبیر خان صاحب کا چل رہا ہے. اگر کسی کو کوئی کویشچن ہو تو وہ ای میل بھیج دیا کرے یا یہ اپنا کر دیا کرے، یہ واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا کرے. جو ڈائریکٹ کال کرنے کا، صرف معلومات لینے کا کوئی فائدہ نہیں. معلومات کے لیے ہم پروگرام ریگولر پروگرام جو ہے ویکلی پروگرام ہو رہے ہیں، یہاں انشاءاللہ تعالی تمام دوستوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے.
یہ جی جوید جوید اقبال صاحب کا بہت سوال زبردست۔ آ گیا جی۔ سر ابھی ایک اور سوال ہے، میرے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ ایک فیملی نے اٹلی سے جرمن موو کیا ہے، فاتح کو 5 سال ہو گئے ہیں اور 5 سال سے ہی جاب کر رہے ہیں، بچے 4 سال سے ادھر ہیں، کیا وہ ابھی مدرسوں کا رائٹ ہے؟ ان کے پاس ادھر سے اگر وہ موو ہوئے ہیں تو بالکل ہے، 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو بچوں کا اگر 5 سال کا پورا نہیں بھی ہوا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کے والد صاحب 5 سال سے کام بھی کر رہے ہیں اور ادھر ہوگی ہیں اسٹے، تو ان کو نیدرلینڈز سے allowance مل جائے گی۔ یہ دلزار انجراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ زبیر بھائی تھینک یو آپ کا، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ہیلپ کر رہے ہیں، انہوں نے کافی سارے پھول اور دل آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ ناظرین ہمارا پروگرام تقریباً اختتام کو ہونے والا ہے، تقریباً 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، تو سب کو عید مبارک۔ جو لوگ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ امید ہے کہ رمضان آپ کا اچھا گزر گیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبیر صاحب کی بھی باتیں سن لیں کہ جب تک آپ لوگ قانونی ذرائع پورے نہیں کریں گے، ڈاکومنٹس آپ کو نہیں ملیں گے، قانونی ذرائع پورے کریں، اپنا کریکٹر یہاں ٹھیک رکھیں، کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے نا کہ گائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو نئے پولیٹیکل سٹے والے ہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ میں یہاں اٹلی سے یہاں جرمنی میں آیا ہوں تو میں نے ایک بڑا برا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل سٹے فلاں جی زیلر ہے، وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل سٹے والوں کے ساتھ، حالانکہ 30-40 سال یہی لوگ سب آئے تھے اور سب نے آ کر یہاں پولیٹیکل سٹے اپلائی کیا تھا، اور پولیٹیکل سٹے کی وجہ سے یہاں سیٹ ہوئے۔ یہاں جو نئے نوجوان آ رہے ہیں آپ ان کی رہنمائی کریں، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کو نئے نوجوانوں کو، یہ پاکستان کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ امین صاحب بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میرا صاحب آپ کے پاکستانیوں کے لیے محبت قابل تعریف یہ ہے، آپ بتائیں، تو دل کو لگتی ہیں، اور زبیر صاحب یو آر گریٹ پرسن، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تھینک یو جناب۔ یہ آپ کے انکل جی بچوں کو کوئی پراپر گائیڈنس دینے والا نہیں تھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا، تھینکس فار آل، عید مبارک۔ جی تھینک یو، آپ کو بھی عید مبارک ان ایڈوانس۔ یہ سیف اللہ صاحب جی سر، میرے ایک دوست کے پاس 3 سال سے کام کی اجازت تھی، 3 ویک پہلے اجازت واپس لے لی کیونکہ اس نے آئیڈینٹی نہیں دی، کہ اب وہ آئیڈینٹی دیتے ہیں تو اجازت مل سکتی ہے۔ بالکل بالکل اجازت مل سکتی ہے، یہی تو ان کا مین مقصد ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹی نہیں کلیئر کرتا اس سے وہ کام کی اجازت لے لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کام کی اجازت ہم لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ تو جیسے ہی اجازت لیتی ہے ہم آئیڈینٹی کلیئر کر دیتے ہیں، تو اگر وہ اپنی آئیڈینٹی کلیئر کریں گے تو بالکل ان کو اجازت واپس مل جائے گی۔ جی ہو سکتا ہے ان کو اپلیکیشن دوبارہ دینی پڑے لیکن مل سکتی ہے۔ یہ راجہ غلام مصطفیٰ صاحب ہماری باتوں کی تائید کر رہے ہیں، تو انہوں نے عید مبارک کا آپ کو خیر مبارک، سغرا بی بی نے، اور نادیہ بلوچ صاحبہ نے بھی عید مبارک کہا ہے، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ تو ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے، انہوں نے جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے آگے شیئر کیا ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے جذبہ نیوز کا پیج، جذبہ نیوز، جذبہ انٹرنیشنل کا دونوں پیج جو ہیں وہ جو ہے لائک کیا، ان کا بھی شکریہ۔ تو آخر میں فضا عباس صاحبہ کا کوشچن آیا ہے، یہ آخری کوشچن ہے، اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔
سر میں پورتگال سے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرنا چاہتی ہوں، پاس ہو جائے گا؟ چھوٹے بچے ہیں میرے۔ آپ پورتگال میں ہیں تو پورتگال کا تو ہم انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو جرمن لاء کے مطابق دے سکتے ہیں۔ تو ڈومیسٹک وائلنس پہ ہی بھی آپ کا کیس پاس ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے شو بھی کیا تھا، ایک سیشن کیا تھا ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، اس میں بھی ہم نے کافی انفارمیشن دی تھی، تو آپ وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو اگر جرمن لاء کے مطابق ہو سکتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ پورتگال کا بھی، کیونکہ یورپین کنٹری ہے، اس میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو ادھر پورتگال کے لاء کے مطابق کچھ بھی نہیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے۔ وہ کریں جرمنی میں؟ جی، تو جرمنی کے میں نے بتایا کہ جرمنی میں پاس ہو سکتا ہے۔ یہ انیف خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپنا عید مبارک کا ہے، تو خوش رہے، باد رہے۔ فضا عباس صاحبہ کے خواتین کے جو حقوق ہیں ان پہ ایک پروگرام ہو چکا ہے جذبہ نیوز کے یوٹیوب چینل پر، اور جذبہ نیوز کی فیس بک پر وہ پروگرام موجود ہے، غالباً 2 ویک 3 ویک پہلے وہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کو پلیز چیک کریں، اس کو دیکھیں، تو اس کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، تو پڑھیں، جو بھی معلومات ہے اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اشتیاق بڑائے صاحب آپ کی جو لا فرم ہے گجرات والی، اس کا نمبر مانگ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم ادھر کمنٹ میں ادھر کا وزٹنگ کارڈ بھی پوسٹ کریں گے۔ اشتیاق بڑائے صاحب آپ کے نیچے ان کا جو ہے وہ جو گجرات کی ان کی لا فرم ہے اس کا وہ وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ پوسٹ کر دیں گے۔ ماجد علی اوان صاحب کو کام کی اجازت نہیں ملی، تو وہ بھی ادھر بھی یہی مسئلہ ہوگا آئیڈینٹی کا۔ تھوڑا سا ان کو تفصیل سے جواب دیں، تھوڑا سا۔ اگر یہ نہیں پتا نا کہ ان کو آئیڈینٹی کا ایشو ہے یا پھر آبجیکشن وہ کیا لگا رہی ہیں، کہ اگر تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کے 4 سال سے کم ہوئے ہیں ان کو اجازت لینی پڑے گی آگے بیٹھ کی، اگر 4 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں تو پھر وہ یا تو آئیڈینٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا، تو یہاں پہ کوئی کرمنل کیس پینڈنگ ہے تب بھی وہ اجازت نہیں دیتے۔ میر غضنفر علی صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، تو ایڈوانس ہماری طرف سے عید مبارک۔ کرونا بحران ہے، اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں، دیکھیں پاکستان میں بھی یہ لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو اس کا علاج سوائے احتیاط کے نہیں ہے، اس کو سیریس لیں، سنجیدہ لیں، جو ویکسین بھی لازمی لگوائیں، ویکسین کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں، تو پلیز اپنا خیال رکھیں۔ یہ فضا عباس صاحبہ آپ کو شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں اور دعائیں بھی دے رہی ہیں زبیر خان صاحب۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی نیا پروگرام لے کر انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار ہم حاضر ہوں گے، زبیر خان صاحب کے ساتھ ہم سیشن کریں گے، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی جوابات انشاءاللہ تعالی ہم دیتے رہیں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ پلیز اس واٹس ایپ نمبر پہ زبیر خان صاحب کو میسج کر دیا کریں، ای میل کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو رسپانس ملے گا۔ لیکن جو آفس میں جو فون کرتے ہیں صرف معلومات کے لیے، وہ ذرا مناسب نہیں ہوتا، ہر وقت فون اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، آپ کا کوآپریشن جو ہے وہ لازمی چاہیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار پھر ہم حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔